अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता चंद रोज़ से शौकत खानम अस्पताल के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू की गई है। इससे कबल भी शौकत खानम के खिलाफ कई मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों और दीगर अनासर की जानब से मुहिम चलाई गई हैं और इसको बदनाम करने की कोशिश की गई है। हालिया जो मुहिम है ये इमरान खान के कुछ स्टेटमेंट के बाद जो है वो शुरू की गई है, जो चंद रोज़ कबल उन्होंने एक अदालत में जो है वो जमा कराई थी, जिसमें ये कहा गया था कि $3 मिलियन की जो रकम थी वो इन्वेस्ट की गई थी, और वो लेकिन वो रकम बाद में शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट को जमा करवा दी गई थी। ये इन्फॉर्मेशन उनको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी जानिब से इमरान खान को ये बताया गया था, और इस इन्फॉर्मेशन के बाद मुल्क भर में और ख़ास तौर पर जो सियासी मुखालफिन है इमरान खान के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें, उनकी जानिब से ये प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई है कि इमरान खान जो है वो वो ज़कात चोर है, और उन्होंने शौकत खानम अस्पताल का जो पैसा है वो चोरी किया है, और किसी दीगर दीगर जो सरगर्मियाँ हैं वहाँ पर वो इन्वेस्ट करते रहे हैं या बर्बाद करते रहे हैं। इस हवाले से माजी में भी ये चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इमरान खान और शौकत खानम के खिलाफ भरपूर तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया। आज इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि शौकत खानम अस्पताल तामीर कैसे हुआ, और इसके फंड्स कैसे जो है वो जनरेट किए गए, और कितनी मुश्किलात के बाद ये अस्पताल कायम किया गया था। तो शुरू करते हैं। इमरान खान की वालदा की वफ़ात से 1985 में इमरान खान की वालदा कैंसर जैसे मूजी मर्ज की वजह से वफ़ात पा गईं। उस वक्त इमरान खान ने अपनी वालदा को शदीद बीमारी की हालत में देखा, और शायद उनके ज़हन में ये ख्याल आया कि अगर उनकी वालदा जो एक उनका बेटा जो कि उस वक्त वो क्रिकेट खेलते थे इमरान खान, और वो एक सेलिब्रिटी की हैसियत रखते थे, वो अपनी वालदा का किसी अच्छी जगह इलाज भी करवा सकते थे, वो अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन एक आम पाकिस्तानी अगर इस तरह के मर्ज में मुब्तला हो तो वो कैसे कैंसर जैसे जो मर्ज है उसका मुकाबला कर सकता है। इस हवाले से इमरान खान ने ये महसूस किया कि उनको पाकिस्तान के अंदर एक कैंसर अस्पताल बनाने की अशद ज़रूरत है, जहाँ पाकिस्तान के तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, चाहे वो अमीर हैं या गरीब हैं या दीगर मशहूर शख्सियात हैं, वो अपना इलाज उस कैंसर अस्पताल में करवा सकें। इस हवाले से हम जो ये शौकत खानम अस्पताल है, इसको एक बेटे की अपनी वालदा के साथ जो मोहब्बत है उसकी दास्तान भी करार दे सकते हैं, क्योंकि इमरान खान की वालदा जो कैंसर की मरीज़ थीं, वो इसी मर्ज़ की अलालत के बायस वो वफ़ात उनकी हुई थी, और उसके बाद उनका जो बेटे थे जो इमरान खान, वो उन्होंने ये तहैया किया था कि जो दीगर लोग हैं जो गरीब-गुरबा हैं, वो इस मर्ज़ से उनकी वफ़ात ना हो, या उनका पाकिस्तान में इलाज हो सके। तो ये एक तरह से एक बेटे की अपनी वालदा के साथ मोहब्बत की, इसको हम दास्तान भी करार दे सकते हैं। ये अपनी वालदा की वफ़ात के बाद इमरान खान ने मुख्तलिफ मौके पर फंड रेजिंग शुरू की, और 1990 तक आते-आते ये जो फंड्स थे ये जमा तो हुए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं थे, इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं थे कि जिससे अस्पताल की जो है वो तामीर शुरू की जाती। इसके बाद इमरान खान ने ये फैसला किया कि फंड्स जनरेशन के लिए स्कूल के बच्चों के साथ राब्ता मुहिम शुरू की गई, और इसके लिए इमरान खान ने इमरान टाइगर्स के नाम से एक मुहिम शुरू की, जिसमें स्कूल के बच्चों और दीगर जो आम शहरी थे उनको इसमें शामिल किया जाता था, और ये लोग जो है वो फंड रेजिंग करते थे। इमरान खान स्कूल के बच्चों से खुद भी राब्ता करते थे, और फंड्स जनरेशन के लिए उनको इनकरेज किया जाता था। इसके अलावा जो इमरान टाइगर्स की जो एक टीम तश्कील दी गई थी, वो टीम मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मौके पर वो फंड रेजिंग के लिए वो कोशिश करते रहे। इसमें देखें कि अगर जो फ़र्ज़ करें कि किसी इशारे पर जब ट्रैफ़िक रुकी होती थी, तो ये लोग वहाँ उस ट्रैफ़िक सिग्नल पर जाते और लोगों से फंड रेजिंग के लिए दरख्वास्त करते, फंड्स जमा करते रहे। और इसके अलावा घर घर मुहिम शुरू की गई। इमरान खान खुद भी इस मुहिम का हिस्सा बने, और वो घर घर मुहिम के ज़रिए अवाम को से ये अपील करते रहे कि अवाम जो है वो इस अस्पताल की तामीर के लिए फंड्स दें, और ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दें, ताकि किसी तरीके से इस अस्पताल की तामीर को मुमकिन बनाया जा सके। इस जो मुहिम थी इमरान टाइगर्स के नाम से, इसके 2 फ़ायदे हुए। एक फ़ायदा तो ये हुआ कि इससे
جو فنڈ ریزنگ تھی وہ کافی حد تک آسان ہو گئی۔ دوسرا اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ کینسر جیسے مرض کے حوالے سے عوام کے اندر بہت زیادہ آگہی پھیلی۔ ایک تو اسکول کے بچوں کے ذریعے یہ میسج جو ہے وہ ہر گھر میں پہنچا، بچے اپنے والدین کو بتاتے، اور دوسرا وہ تمام شہری جو کسی بھی جگہ پر فنڈ ریزنگ جو ٹیم تھی عمران ٹائیگرز، ان کے ساتھ جب ان کا رابطہ ہوتا یا وہ ان سے فنڈ ریزنگ کے لیے ان سے ملتے تھے، تو ان کو بھی کینسر جیسے مرض کے بارے میں آگاہی دی جاتی، ان کو اس حوالے سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد 1992 ایک ایسا ایونٹ آیا جس میں جو شوکت خانم کے فنڈز جنریشن تھی وہ بہت زیادہ اس نے تیزی پکڑی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1992 میں عمران خان کی کپتانی میں پاکستانی ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا۔ اس جیت کی وجہ سے عوام کے اندر ایک بہت زیادہ جوش اور ولولہ تھا، اور جو اپنی وننگ ٹیم تھی اس کے لیے ان کے جو جذبات تھے وہ بہت زیادہ بلند تھے۔ تو اس ورلڈ کپ کی کامیابی کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر جو فنڈ ریزنگ کا ایک عمل تھا وہ بہت زیادہ تیز ہوا۔ 1994 میں ہسپتال کا افتتاح ہونا تھا۔ 1994 کے آخر میں عمران خان کا یہ ایک پلان تھا کہ اس میں جو ہسپتال ہے اس کا افتتاح کیا جائے گا، لیکن شاید اس وقت تک اندرون ملک اور بیرون ملک وہ تمام اوورسیز پاکستانی جو اس مہم میں مختلف مواقع پر چندہ دیتے رہے، شاید وہ بھی تھک چکے تھے، لیکن جو ہسپتال تھا اس کی تعمیر پر اتنے زیادہ اخراجات آ رہے تھے کہ ان تمام فنڈز کے باوجود ہسپتال کی تعمیر کے لیے تقریباً $4 ملین کی ابھی بھی قلت کا سامنا تھا۔ اس کے بعد عمران خان نے ایک بار پھر جو عام پاکستانی تھے ان سے مدد لینے کا فیصلہ کیا، اور ان کی جانب سے یہ کوشش کی گئی کہ جو ایک عام پاکستانی ہے اس سے رابطہ مہم شروع کی جائے، اور دوبارہ یہ جو $4 ملین کی قلت ہے اس کو کسی طریقے سے پورا کیا جائے۔ اس دوسرا فیز تھا اس مہم کا، اس میں یہ کیا گیا کہ پاکستان بھر کے 29 شہروں کا سفر کیا گیا، اور اس سفر کے دوران جو ہے وہ تقریباً $5 ملین جو ہیں وہ فنڈز جمع ہوئے، یعنی $4 ملین کی ضرورت تھی، لیکن پاکستان کی عوام نے عمران خان کی اس جو کال تھی اس پر لبیک کہا، اور انہوں نے 4 کی بجائے $5 ملین جو ہے وہ فنڈ عمران خان کو دیے۔ یہ نومبر 1994 کے وقت سے یہ مہم شروع کی گئی تھی جو 28 دسمبر تک یہ جاری رہی تھی، اور ہسپتال کی تعمیر کا جو پہلا مرحلہ تھا اس میں تقریباً 10 لاکھ سے زائد پاکستانی عام جو شہری تھے، اس کے علاوہ جو عمراء تھے یا جو مشہور شخصیات تھی، انہوں نے کیش فنڈز دیے، یا ان کی جانب سے جو زیورات تھے وہ عطیہ کیے گئے، اور دیگر جو قیمتی اشیاء تھی وہ اس مہم میں شوکت خانم اسپتال کی تعمیر کے لیے عطیہ کی گئیں۔ اور عوام کی اس سپورٹ کے بعد ایک بیٹے کا جو خواب تھا کہ وہ اپنی والدہ کے نام پر ایک کینسر اسپتال بنائے گا، وہ کینسر اسپتال ایک حقیقت بن گیا۔ یوں 29 دسمبر 1994 کو جو شوکت خانم اسپتال تھا اس کا پہلا فیز مریضوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اور سب سے جو حیران کن بات ہے وہ، ویسے تو ہم پچھلے دنوں بھی اس چیز کو نوٹ کرتے رہے ہیں، لیکن جب یہ اسپتال کا پہلا فیز کھولا گیا تو اس اسپتال کا افتتاح کسی بڑی شخصیت نے نہیں بلکہ کینسر کے مریض ایک 10 سالہ بچے نے کیا تھا۔ یہ ہمارے ہاں بڑا ایک روایت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عموماً اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں بڑی شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے، اور بڑی شخصیات آ کے ایسے پروجیکٹ جو ہیں ان کا افتتاح کرتی ہیں، جس سے ایک تو پبلسٹی ہوتی ہے، اور دوسرا جو فنڈ جنریشن آپ اس کو کہہ لیں، یا جو پبلک ریلیشننگ ہوتی ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے وہ بہتر ہوگی۔ لیکن عمران خان نے اس روایت کے برعکس ایک جو مریض بچہ تھا اس سے اس اسپتال کا افتتاح کروایا۔ اسی طرح پھر 29 دسمبر 2015 کو پشاور میں شوکت خانم اسپتال کے ایک دوسرے اسپتال کا افتتاح کیا گیا، اور اس اسپتال کا افتتاح بھی ایک 7 سالہ کینسر کے مریض بچے سے کروایا گیا جس کا نام فاخر آفریدی تھا۔ یہ بچہ بعد میں اس کا علاج ہوا، اور وہ بچہ صحت یاب بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جو لاہور اسپتال پہلے تعمیر ہوا تھا، اسی کی طرح یہ جو پشاور اسپتال ہے اس کو بھی JCI کی اس کا بھی سرٹیفکیٹ 2 جولائی 2019 میں یہ ایوارڈ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اب رواں سال کے آخر میں شوکت خانم کراچی کے اندر اپنا تیسرا ہسپتال جو ہے اس کا افتتاح کرے گی۔ اس حوالے سے جو ہسپتال کی تعمیر ہے وہ زور و شور سے جاری ہے،
اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کراچی میں شوکت خانم ہسپتال تعمیر کیا جا رہا ہے یہ دیگر 2 ہسپتالوں سے بڑا پروجیکٹ ہے. مطلب یہ جو 3 پروجیکٹ بن رہے ہیں شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے نیچے، کراچی والا ہسپتال ان دیگر دونوں ہسپتالوں سے بڑا ہوگا. یہ جو کراچی میں جو شوکت خانم ہسپتال تعمیر کیا جا رہا ہے اس کی تعمیر پر جو لاگت ہے وہ 25.5 ارب روپے ہے، یعنی 25.5 ارب روپے کی لاگت شوکت خانم کراچی ہسپتال کے اوپر لاگت آئے گی. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رواں سال کے آخر میں امید یہی ہے کہ شاید یہ اس ہسپتال کا افتتاح بھی 29 دسمبر کو ہی ہوگا. یہ جو ہسپتال کراچی میں تعمیر کیا جا رہا ہے اس سے نہ صرف کراچی بلکہ جو سندھ ہے، شہری سندھ کہہ لیں یا جو اندرون سندھ رورل سندھ ہے، اس کے عوام نہ صرف اس ہسپتال سے مستفید ہوں گے بلکہ جو بلوچستان کے پسماندہ علاقے ہیں، ویسے تو پورا بلوچستان ہی پسماندہ ہے لیکن بلوچستان کے جو شہری ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہے وہ شہری بھی کراچی شوکت خانم ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکیں گے. اس وقت شوکت خانم ہسپتال کے ملک بھر کے 65 شہروں میں مختلف ہسپتال، ڈائگنوسٹک سینٹر، کینسر اسکریننگ سینٹر اور لیبارٹری کلیکشن سینٹر کام کر رہے ہیں. شوکت خانم ہسپتال یا میموریل ٹرسٹ اس وقت پاکستان کا سب سے بااعتماد جو ادارہ ہے، ٹرسٹ ہے، اس کو آپ قرار دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو شوکت خانم ہسپتال کے جو رول ہے انسانیت کی خدمت کے حوالے سے یا کینسر کے مرض کے حوالے سے، وہ ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے بھی اس کو نہ صرف تسلیم کیا گیا ہے بلکہ اس کی ستائش بھی کی گئی ہے. تو آج جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جب اس ہسپتال کے حوالے سے دوبارہ ایک منظم طریقے سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور سیاسی مخالفین بغیر کسی شواہد کے ہسپتال پر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ انفارمیشن پبلک کے سامنے آنی چاہیے کہ یہ جو ہسپتال ہے یہ تعمیر کیسے ہوا اور اس کے دوران اس کی فنڈ ریزنگ کیسے کی گئی. حکومتی شخصیات یقیناً اس وقت جو حکومت میں تھے انہوں نے زمین کی فراہمی کے حوالے سے یا جو دیگر کچھ ایسے ایشوز تھے اس میں یقیناً انہوں نے سپورٹ کی، لیکن فنڈ ریزنگ کے حوالے سے اور اس اسپتال کی تعمیر کے حوالے سے عوام کی جو مدد ہے یا ان کی جو عطیات ہیں ان کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک بار پھر ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے کہ عوام کی جانب سے جیسے ہی شوکت خانم کے خلاف ایک مہم چلائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی عوام کی جانب سے بھی بڑا بھرپور رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے اور باقاعدہ سوشل میڈیا پر جو ہیش ٹیگز ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں کہ پہلے کی نسبت شوکت خانم اسپتال کو زیادہ عطیات دیے جائیں. لوگ مختلف جو اسکرین شاٹس ہیں اپنے فنڈز عطیہ کرنے کے بعد وہ بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک آخری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہیں، وہ وفاق میں بھی حکومت کر چکے ہیں، مختلف صوبوں میں بھی ان کی حکومت رہی، پنجاب کے پی میں وہ حکومت کر چکے ہیں. کے پی میں تقریباً 2 حکومتیں انہوں نے کی ہیں، 9 سال وہ حکومت کر چکے ہیں. پنجاب میں 4 سال ان کی حکومت رہی، 4.5 سال. اور مختلف ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی. عمران خان کی جو سیاسی غلطیاں ہیں، جو غلط فیصلے ہیں، ان کے اوپر بھرپور طریقے سے تنقید ہونی چاہیے. ہر سیاسی لیڈر کے اوپر جو ہے وہ ہم تنقید کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو خیراتی کام ہیں جو عوام کی فلاح اور عوام کی جو فلاح و بہبود کے لیے ہیں، ان پر تنقید ہمیں ذرا سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. پاکستان میں ویسے بھی اتنے زیادہ پروجیکٹس ایسے نہیں ہیں جہاں پر غریب غربا کا اس طریقے سے علاج ہو سکے. تو یہ جو ایک میں سمجھتا تھا کہ ایک ویڈیو آپ کے ساتھ انفارمیشن میرے پاس تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. سعید بلوچ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.